बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता दिनों कुरान के अरबिक कोर्स का सिलसिला जारी था और हमने एक और कोर्स किया लर्न कुरान ट्रांसलेशन, और उसके बाद अब हमने ये कुरान के अरबिक कोर्स, इसका जो एडवांस मॉड्यूल है, जिसका मकसद ये है कि पिछले 3 महीनों में या 4 महीनों में आपने जो कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो और कुरान पाक की आयत का तर्जुमा भी हम करें, और दौरान तर्जुमा देखते जाएं कि जो क़वाइद और जो कानून कवानीन और जो ग्रामर हमने पढ़ी है वो कहाँ कहाँ किस किस तरह इस्तेमाल हो रही है और उसका इम्पेक्ट क्या है, और उसको इस्तेमाल करते हुए तर्जुमा किस तरह किया जाता है। इन तमाम बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस सिलसिले में समझेंगे, और इस सिलसिले का आज पहला दर्स है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी सआई को कबूल फरमाए, हमारी कोशिश को कबूल फरमाए, और जो लोग शरीक परवरदिगार उन्हें नूर कुरान से उन सब के सीनों को, हम सब के सीनों को अल्लाह पाक मुनव्वर फरमाए। आमीन। आमीन। तो हम शुरू करते हैं आज सूरह हुजुरात पहले पढ़ लेते हैं, या सूरतुल अहज़ाब खुल चुकी है मेरे सामने। एक बार किसी ने मुझे ये भी कहा था कि सूरतुल अहज़ाब का तर्जुमा होना चाहिए। चलें सूरतुल अहज़ाब से ही शुरू करते हैं। तो सूरतुल अहज़ाब ये मदनिया है, इसका तर्जुमा करते जाते हैं और फिर इंशाअल्लाह दरमियान में गुफ्तगू भी चलती रहेगी और जो है वो क़वाइद व मखारिज का इजरा भी होता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अहज़ाब ये मदनिया है, और मदनी सूरतों की ख़ास बात है कि इसमें ऐसा महसूस होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने की गुफ्तगू है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो हालात और जो वाक़यात पेश आ रहे हैं वो बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है। और इस सूरत की इब्तिदा तो लफ्ज़ या अय्युहन नबी से हो रही है, और यहाँ तो ख़ास खिताब ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। या अय्युहन नबिय्यु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबर बताने वाले नबी, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, वला तुतिइल काफिरीन, और इताअत न करें काफिरों की, वल मुनाफिकीन, और ना ही मुनाफिकों की, इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला इल्म व हिकमत वाला है। इस आयत में जो, अगर मैं बात करूं कि अफ़आल हैं, वर्ब हैं, वो ये दो हैं, इत्तक़िल्लाह और वला तुतिइल। वला तुति', इत्तक़िल्लाह इसका मतलब होता है अल्लाह से डरो। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, इसका जो मस्दर है वो तक़वा है। और इत्तक़ी, अल्लाह से डरो, वला तुतिइल, और इताअत ना करें। तो ये फ़िअल नहीं है, इसमें किसी काम से मना किया जा रहा है। वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन, काफ़िरों और मुनाफ़िकों की इताअत ना करें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते भी नहीं हैं, मगर तालीम उम्मत के लिए, उम्मत को सिखाने के लिए, उम्मत को बताने के लिए ये अंदाज़ है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है। वत्तबि', और इत्तिबा कीजिए, मा यूहा, जो वही की जाती है, इलैका, आपकी तरफ, मिर रब्बिका, आपके रब की जानिब से, आपके रब की तरफ से। वत्तबि', और इत्तिबा कीजिए, मा यूहा, जो वही की जाती है। औहा यूही बाब फ़आल से है, और ये उसका पैसिव वॉइस है। यूहा, औहा उसने वही की, यूही वो वही करता है, यूहा वही की जाती है, मा यूहा जो वही की जाती है, इलैका आपकी तरफ, मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से, इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीर, और बेशक अल्लाह ताला खबरदार है उससे जो तुम करते हो। बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उसके खबर रखने वाला है। व तवक्कल, और तवक्कुल इख्तियार कीजिए, व तवक्कल, और तवक्कुल इख्तियार कीजिए, अल्लाह, भरोसा करो अल्लाह पर, व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला काफ़ी है कारसाज। व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला काफ़ी है कारसाज। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, नहीं बनाया अल्लाह ने, नहीं बनाया अल्लाह ने, लिरजुलिन किसी मर्द के लिए, मिन क़ल्बैनि दो दिलों में से,
فی جوفی، اس کے جوف میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے جوف، اس پورے حصے کو جوف کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کے بھی جوف کے اندر، یعنی کسی کے بھی دل میں، کسی کے بھی سینے میں دو دل نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے بھی سینے میں دو دل نہ رکھے۔ وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم۔ السلام علیکم۔ واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل۔ جب درس جاری ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل۔ تو اب اس آیت کا مفہوم کیا بنا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنائے کسی کے لیے بھی دو دل اس کے سینے میں، اور وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنائی اور نہیں ہو جاتی ازواجکم تمہاری بیویاں، وما جعل ازواجکم، اور تمہاری بیویاں نہیں ہو جاتی، اللائی جنس، تظاہرون جن سے تم نے زہار کیا، منہن ام میں سے، امہاتکم تمہاری مائیں، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی ہو جائے اور نہیں ہوتے ادعیاءکم جن کو تم پکارتے ہو یا منہ بولے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہاری بات تمہارے منہ کی ہے، واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ ہدایت دیتا ہے راستے کی۔ اس آیت کو میں ذرا آپ کو لفظ بلفظ سمجھاتا ہوں، مگر اس سے پہلے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی سے لے کر اور وہو یہدی السبیل تک، اس کے ایک ایک لفظ پر توجہ دیجیے گا کہ جعل جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور جعل فعل ماضی وہ ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، جعل اس نے بنایا، اس کا فعل مضارع ہوتا ہے یجعل، جعل اس نے بنایا، اور ما جعل کا مطلب ہوتا ہے اس نے نہیں بنایا، ما جعل اللہ، اللہ نے نہیں بنایا۔ تو یہ جو لفظ ہے ما جعل اللہ، اللہ نے نہیں بنایا، یہ اس آیت میں تین جگہ پر آیا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین ایک، وما جعل اور نہیں بنایا، پھر اس کے بعد وما جعل اور نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بنایا۔ کیا کیا نہیں بنایا؟ اب اس میں تین باتیں۔ نمبر ایک، کسی بھی انسان کے دل میں، کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل اللہ نے نہیں بنائے، ایک بات۔ دوسری بات، جن بیویوں کو تم ماں کہہ دیتے ہو، بیوی کو ماں کہنے سے بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ کر بلا لیا جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ماں بن جاتی ہے۔ تو اس طرح اپنی بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، بلکہ زہار ہوتا ہے، اور اس کے زہار کے شرعی احکام ہیں، اور اگر کسی نے زہار کر لیا تو اس پر کفارہ آتا ہے۔ یہ تظاہرون میں لفظ زہار کے احکام کا ایک اشارہ ہے۔ تو اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہا، یا کہا کہ تو میری ماں جیسی ہے، یا تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، اس کا مطلب وہ کیا بیان کر رہا ہے کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے اس طرح تو بھی مجھ پر حرام، یا تیری کمر میری ماں کی کمر جیسی ہے، یعنی جس طرح اس کی پیٹھ مجھ پر حرام اس طرح تو مجھ پر حرام۔ تو اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا جائے تو اس سے وہ ماں نہیں بن جاتی، وہ بیوی بیوی ہی رہتی ہے۔ اگر بیوی کے کسی حصے کو ماں کے کسی حصے سے تشبیہ دے دی جائے، اس سے بھی وہ ماں نہیں بن جاتی، بیوی بیوی ہی رہتی ہے۔ البتہ جو یہ اس نے الفاظ کہے، اہل عرب کے ہاں جو الفاظ بعض اوقات طلاق کے سمجھے جاتے تھے، بعض اوقات حرمت کے سمجھے جاتے تھے، ان الفاظ کی وجہ سے ہوا یہ کہ یہ زہار ہوا، اور زہار کا حکم ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں یہ بیان کیا کہ اگر کوئی اپنی عورت سے زہار کرے تو اب وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا یہاں تک کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر اس کے تفصیلی احکام بیان فرمائے ہیں کہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے اب اس کو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ تو اس آیت میں صرف یہ بتایا گیا کہ جس کو تم اپنی ماں کہہ دیتے ہو تو وہ ماں نہیں بن جاتی۔ وما جعل ازواجکم، اور اس نے نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، جعل کا جو آبجیکٹ ہے وہ ازواج ہے، اس نے نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو،
अल्लाई तुज़ाहिरून मिनहुन्ना, उन में से जिनसे तुमने जिहार किया, उम्महातिकुम, उम्महात नहीं बनाया। यानी अल्लाई तुज़ाहिरून मिनहुन्ना को थोड़ी देर के लिए अगर आप निकाल दें और अब समझें कि वमा जअल अज़वाजकुम, तुम्हारी बीवियों को नहीं बनाया, उम्महातिकुम, तुम्हारी माएँ। अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारी माएँ नहीं बनाया। कौन सी बीवियाँ? अल्लाई तुज़ाहिरून मिनहुन, जिनसे तुमने जिहार किया। अब वो मिनहुन्ना इसलिए आ रहा है कि हुन्ना जो है वो जमा के लिए आता है और अज़वाज चूँकि जमा है, तो इनमें से, मिनहुन्ना यानी अज़वाज में से किसी भी ज़ौजा से, क्योंकि आमतौर पर उस ज़माने में हर एक के पास मुतअद्दिद अज़वाज होती थी, तो इस वजह से ज़ौजा की जगह लफ्ज़ अज़वाज लाया गया और मिनहुन्ना लाया गया। वमा जअल अदइयाकुम अबनाअकुम, और जिनको तुम अपने मुंह बोले बेटे कहते हो, बेटा ये मेरा बेटा है, ये मेरा मुंह बोला बेटा है, तो किसी को भी मुंह बोला बेटा कहने से वो बेटा नहीं बन जाता। तो वमा जअला, और उसने नहीं बनाया, अदइयाकुम, तुम्हारे मुंह बोलों को, अबनाअकुम, तुम्हारे बेटे। मा जअल अदइयाकुम, उसने नहीं बनाया तुम्हारे मुंह बोलों को, अबनाअकुम, तुम्हारे बेटे। तो अदइया मुंह बोले, अदइया जो है इसके अंदर लफ्ज़ दाई है और उसका मतलब होता है बुलाना, पुकारना, बोलना। तो आप जिनको अपने बेटे बेटे बोलते हो तो तुम्हारे बोलने से वो बेटे नहीं बन जाते। इसीलिए ले पालक का हुक्म यही है कि वो उसका विरासत में हिस्सा भी नहीं है, और ना ही ये जो बाप है, ले पालक जिसने लिया है, जो पाल रहा है, तो वो उसका हकीकी बाप भी नहीं बनता, और माँ बाप वाले हुकूक भी जारी नहीं होते, और ना ही विरासत जारी होती है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये सब का सब तुम्हारा कौल, तुम्हारे मुंह की बात है, अफवाह है। अफवाह को अफवाह भी इसीलिए कहते हैं ना कि ये अफवाह बड़ी फैल गई है। तो अफवाह जो है वो किससे है? अफवाह खुद जमा है, और इसका मतलब यही है कि जो मुंह से निकली हुई बात और जो मशहूर हो जाए। तो ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये जो तुम्हारी बात है ये तुम्हारी अपनी अफवाहें हैं, तुम्हारी अपनी कही हुई तुम्हारे मुंह की बातें हैं। और अल्लाह ताला जो फरमाता है हक वो है, वल्लाहु यक़ूलुल हक़, और अल्लाह ने जो फरमाया वो हक फरमाया। वहुव यहदिस सबील, और वो रास्ते की, वहुव यहदिस सबील, और वो हिदायत देता है रास्ते की, यानी सीधे रास्ते की हिदायत तो वही देता है, परवरदिगार अज़्ज़ा वजल की जानिब से ही है। अब यहाँ लफ्ज़ जअला एक फ़ेल आया। इसी तरीके से अब मैं दोबारा वोकैब्स की निशानदही करता हूँ और अब थोड़ी सी ग्रामर की तरफ आते हैं कि इत्तक़िल्लाह, तक अल्लाह से डरो, वला तुतिइल काफिरीन, काफिरों की ताअत ना करो, वत्तबि' मा यूहा, और इत्तिबा करो उसकी जो वही की जाती है, और इन्नल्लाह बिमा तअमलून, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला खबीर है जो कुछ तुम करते हो। व तवक्कल, और भरोसा करो। और मा जअला, नहीं बनाया उसने, अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, और इसके बाद फिर दोबारा मा जअला है तो ये वही हो गया, और फिर इसके बाद अगला भी मा जअला है, और उसके बाद है लफ्ज़ यक़ूल, वल्लाहु यक़ूलुल हक़, और अल्लाह ताला हक़ फरमाता है, वहुव यहदिस सबील, और वो हिदायत देता है सीधे रास्ते की। तो अब यहाँ पर बात यह है कि दो तरह के, अगर ये जो मैंने निकाले हैं अल्फाज, ये जो वोकैब्स हैं, इनको अगर मैं यूँ समझें कि दो में तकसीम करता हूँ, सलासी मुजर्रद में और सलासी मज़ीद फ़ी में। सलासी मुजर्रद और सलासी मज़ीद फ़ी की निशानदेही करते हैं। सलासी मुजर्रद क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लें कि सलासी मुजर्रद वो होता है कि जिसके अंदर हरूफ असलिया जो हैं वो सिर्फ 3 होते हैं। जिसके अंदर 3 हरूफ असलिया होते हैं वो सलासी मुजर्रद है, और 3 के अलावा कुछ और नहीं होता। ये है सलासी मुजर्रद, जो आप पढ़ चुके हैं। एक होता है सलासी मज़ीद फ़ी। सलासी मज़ीद फ़ी क्या होता है कि जिसके अंदर हरूफ असलिया, बेसिक रूट लेटर्स 3 से ज़्यादा होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ सलासी मुजर्रद की, बल्कि अगले 2-4 लेक्चर्स में हम इसी की बात करेंगे कि अब इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ वो अल्फाज कि जिसमें सलासी मुजर्रद हैं, और फिर हम उसकी प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। तो देखिए, तामलून, जअला जो है इसके अंदर जीम आइन लाम, जअला सलासी मुजर्रद है। तामलूना, इसका जो सिंगुलर है वो है यामलू, यामलू और तामलू,
اور اس کا جو فعل ماضی ہے وہ کیا ہے؟ عاملہ. تو یہ ایک ہوا ثلاثی مجرد. اسی طرح ظاہر یظاہر، یہ باب مفاعلہ میں چلا گیا. قال یقول، یہ ثلاثی مجرد ہے. قال، قاف واو اور لام، قولا قولا، اس کے حروف اصلیہ یہ 3 ہیں. قولا، تو ہم اس کی بات کریں گے. اسی طرح یہدی، یہدی بھی فعل امر ہے. اہدا یہدی، ہدا یہدی، ہدا یہدی ہے تو یہ ثلاثی مجرد ہوا. ہدا یہدی یہ بھی ثلاثی مجرد ہے لیکن یہ ناقص میں سے ہے. تو یہ ہو گیا. جعل کی میں نے آپ کو بات بتا دی، جعل اور جعل. تو 1 2 3 اور 4، ان 4 الفاظ کو ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لفظ جعل کی. جعل فعل ماضی ہے، اور اگر میں قرآنک عربک ورڈز، قرآنک عربک کے جو، اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ لے لیں، کیونکہ ہم لفظ جعل، تعمل اور یقول اور یہدی، ان 4 پر بات کریں گے. اب اس کو میں مٹا رہا ہوں اور ہم آگے بڑھ رہے دوسری بک کی طرف. جعل کہاں سے آیا؟ تو شروع کریں گے اس بک کو، جو بک آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا پیج نمبر 16 اور 17، شاید 18 19 پر جا کے وکیب شروع ہو جائیں گے. جی، جعل یجعل، تو یہ ہمیں ملے گا. جعل یجعل کا ساؤنڈ بتا رہا ہے کہ یہ باب فتح یفتح ہے، تو ہمیں یہ فتح یفتح کے پیج میں مل گیا. فتح یفتح جعل یجعل. قرآن پاک میں یہ لفظ 346 ٹائم آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک، ٹو پلیس، ٹو سیٹ اپ. بنانا، رکھنا، تیار کرنا، یہ جعل کا مطلب ہے. جعل کا فعل ماضی کیسے ہے؟ ایک دفعہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ سب کے لیے ریویژن ہو جائے، پھر آپ شروع کریں گے. جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، اور جعلنا ہم سب نے بنایا. اس کا فعل مضارع یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، اور تجعلو آپ بناتے ہو، تجعلون آپ سب بناتے ہو، اجعلو میں بناتا ہوں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. اس کا نیگیٹو ما جعل اس نے نہیں بنایا، ما جعلو ان سب نے نہیں بنایا، ما جعلتا آپ نے نہیں بنایا، ما جعلتم آپ سب نے نہیں بنایا، ما جعلتو میں نے نہیں بنایا، ما جعلنا ہم سب نے نہیں بنایا. اگر اس پر آپ کی گرپ ہے تو یہ سمجھیں کہ پورے پیج میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب ایک ہی جیسے ہیں، صرف اور صرف سب کے مطلب اور معانی الگ ہیں، باقی پڑھنے میں ساؤنڈ ایک جیسا ہے اور وہ ایک ہی باب سے ہیں، تو آپ کے لیے اس کا سمجھنا آسان ہوگا. چلیے جناب، تو اب آپ کی باری ہے. آپ جعل اور یجعلو سے ماضی اور مضارع سنائیں، پھر اس کے بعد میں نیکسٹ ورڈ پر آتا ہوں، عاملہ. عاملہ میں آؤں گا تو ظاہر ہے کہ ہم باب سمیع میں سوئچ کر جائیں گے. جی، تو کون سنا رہے ہیں؟ تو جعل یجعلو کے بعد اگلا جو لفظ ہے میرے پاس وہ ہے عاملہ یعملو. عاملہ یعملو مجھے ملے گا باب سمیع میں، کیونکہ اس کا سٹارٹ بتا رہا ہے عاملہ، عاملہ، تو میم کی زیر بتا رہی ہے کہ یہ مجھے ملے گا ایسی جگہ پر کہ جہاں فعل ماضی کے سینٹر میں زیر ہو، اور وہ ہے سمیع میں. صرف سمیع میں ہی ہے کہ سمیع میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ یہاں پر فعل ماضی میں زیر ہے. جی ہاں بالکل، دیکھیے سمیع کے یہاں زیر ہے. اس میں لفظ عاملہ یہ رہا. عاملہ یعملو قرآن پاک میں 318 بار تقریباً آیا ہے. عاملہ یعملو، یہاں ہم عاملہ سے بات نہیں کریں گے بلکہ یعملو سے کریں گے، کیونکہ قرآن پاک میں جو لفظ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا تعملون. تو تعملون دیکھیے کہاں جا کر آتا ہے. مائک میوٹ کر دیجیے پلیز. اس کا مائک میوٹ. یعملو یعملون، تعملو تعملون، اعملو اور نعملو. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، اور تعملو تعملو تم عمل کرتے ہو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، اعملو میں عمل کرتا ہوں، اور نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. تو ما تعملون تم سب عمل کرتے ہو. جی ناصر بھائی یعملو سے سنائیے. لفظ جعل اور لفظ عاملہ یعملو کے بعد اگلا جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے یقولو، اور یقولو کا جو فعل ماضی ہے وہ ہے قال. یہ بہت قرآن پاک میں بہت کامن اس کا استعمال ہے.
قال اللہ تبارک و تعالی، ہم سنتے رہتے ہیں اللہ نے فرمایا. تو قالا کو بھی سمجھیں گے کہ قالا کیا ہے، اور یقولو کو بھی دیکھیں گے کہ یقولو کیسے بنتا ہے اور اس کا استعمال کیسے ہے. مثال اجوف. اجوف میں اس لیے آیا کہ مثال اور اجوف اور ناقص کی پہلے میں ڈیفینیشن بھی یہاں پر ریپیٹ کر دیتا ہوں. مثال وہ ہوتا ہے کہ جس میں فرسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا. یہاں آپ کو واو اور یا اسٹارٹ نہ ملے گا. دیکھیں وہب، وذر، وقع، وضع، وعد، وجد، وزر، یہ آپ کو ابتدا میں ملے گا. اجوف میں یہی واو یا آپ کو سینٹر میں ملتا ہے. سیکنڈ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا. یہاں سینٹر میں آپ کو گڑبڑ نظر آ رہی ہے. گڑبڑ سے مطلب یہ کہ وہ واو تھا، واو غائب ہو گیا، الف بن گیا. تو قالا ہوا. قالا بیسیکلی قولا تھا، اور کانا اصل میں کوانا تھا، اور ذاقا اصل میں ذوقا تھا. تو یہ اس کی بدلی ہوئی شکل ہے قالا. مگر اس کا استعمال اتنا زیادہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں قالا یقول 1715 بار آیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو سے سم تھنگ، کچھ نہ کچھ کہنا. یہ قالا اس نے کہا، اور یقول وہ کہتا ہے. ہم نے آیت کیا پڑھی؟ واللہ یقول الحق، اللہ تعالی حق فرماتا ہے. اور اگر یہاں ہوتا واللہ قال الحق تو کیا پھر اس کا مطلب کیا بنتا؟ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا ہے. اللہ نے حق فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا. واللہ یقول الحق، اب کیا مطلب ہوا؟ اللہ حق فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے. تو یہ فرق ہے ماضی اور مضارع کا. سمجھ لیا آپ نے کہ یہ پریزنٹ اور اس کا فرق ہے، پاسٹ اور پریزنٹ کا. قالا اس کی جو شکل تھی وہ چونکہ اب ہم بات کریں گے کچھ نہ کچھ ایڈوانس. آپ نے بیسک چیزیں تو پہلے پڑھ لی ہیں. یہ قوالا تھا. اب یہ کیسے قالا بنا؟ قالا اس طرح بنا کہ عام طور پر یہ جو واو اور یا جو سینٹر میں آتے ہیں یہ کہلاتے ہیں حروف علت، اور ان پر حرکت پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے. قوالا قوالا ایک ساؤنڈ مشکل ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں بڑا آسان ہے کیا کہ آپ جو ہے وہ قالا ذاقا. تو اگر یہاں پر پیش ہوتا فار ایگزامپل، تو پیش کی خواہش ہوتی کہ واو باقی رہنا چاہیے. قولا، قولا کہنا آسان ہے. اب قولا کہنے میں تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن چونکہ یہاں پر زبر ہے تو زبر کی چاہت یہ ہے کہ میرے برابر میں جو حرف ہو وہ قولا تھا، اور اب اس زبر کی چاہت یہ ہے کہ میرے برابر میں جو ہے وہ الف آئے تو زیادہ اچھا لگے گا مجھے. تو اس حرکت کو پڑھنا مشکل تھا، اس لیے حرکت گرا دی. اب واو رہ گیا اکیلا. اب جب واو اکیلا رہا تو اس واو کو الف سے بدل دیا تو یہ ہو گیا قالا. تو اگر آپ کو یہ ساری ایکسرسائز نہیں بھی سمجھ میں آئے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بات اتنی ہے کہ قالا کا مطلب ہے اس نے کہا، اور یقولو کا مطلب ہے وہ کہتا ہے. اب جب پہلا قالا ہے تو اب اس کی آگے کس طرح بنے گی؟ قالا اس نے کہا، اور اسی کے ساتھ آپ واو لگا دیجئے تو قالو ان سب نے کہا. اب تھرڈ ون اس کا بنے گا قلتا. قلتا کا مطلب ہے آپ نے کہا، اور قلتم اسی کے آگے میم جوڑ دیں تو بنے گا قلتم آپ سب نے کہا، اور قلتو میں نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا. تو قال اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلتو میں نے کہا، اور قلنا ہم سب نے کہا. جی جنہوں نے اب تک نہ بتایا وہ ذرا بتائیے قالا سے. فعل ماضی کے بعد فعل مضارع لفظ ہے یقولو. یقولو کا مطلب ہے وہ کہتا ہے. یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہو، تقولون آپ سب کہتے ہو، اقولو میں کہتا ہوں، اور نقولو ہم سب کہتے ہیں. آپ میں سے میں پہلے دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے جی قیصر بھائی آپ سنائیے یتوبو سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتوبو یتوبونا، تتوبو تتوبونا، اتوبو نتوبو. ٹھیک ہے مطلوب بھائی آپ بتائیے یموتو سے. یموتو یموتونا، نموتو نموتونا. نہیں، یموتو یموتونا کے بعد ہے تموتو تموتونا. جی تو قرآن پاک کی 4 آیات کو سمجھنے کے بعد اب ان میں سے ہم نے 4 لفظ لیے، 5 لفظ لیے، اور وہ تھے وہ کہ جو ثلاثی مجرد کے تھے،
اس میں ایک باب فتح یفتح کا تھا، اس پر بات کری تاکہ ریویژن ہو جائے، اس ایڈوانس کلاس میں آپ کا ریویژن بھی ہوتا رہے گا. اور ایک ہم نے لیا سمع یسمع میں تھا عمل یعمل، تو عمل یعمل پر ہم نے بات کری. اس کے بعد ہم نے مثال کو چھوڑ کر اور اجوف میں قال یقول اس طرح. تو اب جیسے جیسے الفاظ آتے رہیں گے اگلے پورے 1-2 ہفتے میں، تو ثلاثی مجرد کے جو ہوں گے تو ہم انہی پیجز کے درمیان چلتے رہیں گے. کون سے پیجز کے درمیان، کہاں سے کہاں تک؟ پیج نمبر 23 اور 24 اور 25 تک. پیج نمبر 25، تو پیج نمبر 25 اور اس کی سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ 25 پکڑ کے رکھیے گا. اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے میرا خیال ہے 17 سے یا 16 سے. تو 16 سے لے کے 25، یہ سمجھے اگلے 2 ہفتے تک، یعنی ایک یہ والا جس ویک میں ہم ہیں سنڈے اینڈ ٹیوزڈے، اور پھر اگلا سنڈے اور ٹیوزڈے، یعنی 4 کلاسیں ہیں آپ کے پاس، اور 4 کلاسوں میں یہ 10 پیجز ہیں. یعنی ایسا ہو کہ ان 4 کلاسوں میں یہ 10 پیج آپ کو بالکل حفظ ہو جائے. اب آپ چاہے آج کے دن میں سارے کر لیں، چاہے آپ 2 ہفتے پہ ڈیوائڈ کر لیں، چاہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 10 دن ہیں اور 10 پیج ہیں تو روز کا 1-1 پیج لے لیں. لیکن یہ ابھی سے میں نے آپ کو ٹارگٹ دے دیا کہ اب ہم قرآن پاک کی آیات تو ہماری چلتی رہیں گی، ان کا ہم ترجمہ کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن اس میں سے ہم اٹھائیں گے وہی وکیبس کہ جو ثلاثی مجرد میں ہیں، اور وہ جو بھی الفاظ آتے جائیں گے یہاں آ کر اس کی پریکٹس اور مشق کرتے جائیں گے. لیکن آپ کے پاس اگلے یعنی پورے 2 ہفتے تک کا، یعنی 4 کلاسوں تک کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ فتح یفتح اب سارا آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے. یہ نصر ینصر اور ضرب یضرب، سمع یسمع، اور مثال، اجوف اور ناقص. ناقص کے بعد آ جائے گا مضاعف، اور مضاعف کے بعد محموس. ان کی میں ایک ڈیفینیشن ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جن کو 4 مہینے ہو گئے چھوڑے ہوئے ان کو ذرا یاد آ جائے. محموز وہ ہوتا ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں حمزہ، اینی ون آف دا 3 لیٹر آف دا روٹ از حمزہ. کہیں پر بھی حمزہ ہے. سأل میں دیکھیں ایک جگہ حمزہ ہے، امر میں ایک جگہ حمزہ ہے، اکلا میں ایک جگہ حمزہ ہے، امینہ میں ایک جگہ حمزہ ہے. تو محموز کیا ہے؟ محموز ہے اینی ون آف دا 3 لیٹرز if the root is حمزہ، of the root is حمزہ، اگر کہیں پر بھی حمزہ ہے تینوں میں سے تو وہ محموز ہے. اور مضاعف کیا ہوتا ہے؟ مضاعف وہ ہوتا ہے کہ جس میں last 2 letter of the verbal root is similar. جہاں 2 حرف ایک جیسے آ جاتے ہیں تو اسے آپ مضاعف کہتے ہیں. اور اس سے پیچھے اگر جاتے ہیں تو ناقص، کہ last letter of the verbal root is واو اور یا جہاں ہوتا ہے تو اس کو آپ ناقص کہتے ہیں. پھر اس سے پہلے اجوف جس کے بارے میں میں بتا چکا، مثال کے بارے میں بھی میں بتا چکا، اور یہ جو ابواب ہیں یہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، سمع یسمع، ضرب یضرب، اور نصر ینصر، و فتح یفتح. تو یہ کل ملا کے آپ کے پاس 10 پیجز ہوئے، اور ایک پیج میں 12 وکیبس ہیں. تو یہ 120 وکیبس بنتی ہیں. روز کے 10 بھی آپ نے یاد کیے تو 12 دن میں یہ ہو جائیں گی. اور اس میں سے بہت ساری وہ ہیں جن کا مطلب آپ کو آتا ہے. ہو یہ کہ بس یہ جب یہ 4 کلاسیں ہماری ہوں تو اس میں سے کوئی بھی لفظ آپ کے لیے ایسا نہ ہو کہ جس کا مطلب آپ کو نہ آتا ہو، تو ہی قرآن پاک کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، مزید کچھ آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں. یہاں تک اگر کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بھائی 16 سے لے کر 26 تک ہوئے نا 10 پیج. 16 سے 25 16 سے 25 10 دن، یعنی سمجھو 12 دن اور 10 صفحے. یہ ابھی آپ کا جو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں یہ آ جائیں گے نا؟ جی بالکل، جو بات جو کر رہا ہوں میں وہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے. آگے چلتے ہیں. واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل، اور اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے، وهو يهدي السبیل، اور وہ راستے کی ہدایت دیتا ہے. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ. ادعو، تم پکارو، ہم انہیں، لآبائهم اپنے آبا کے لیے، هو اقسط عند اللہ، یہ زیادہ مناسب ہے اللہ کے نزدیک. یعنی جو تمہارے باپ ہیں انہی کو اپنا باپ کہو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ درست بات ہے. یعنی جس کا بیٹا ہے وہ بیٹا اپنے جو اس کا حقیقی باپ ہے اسی کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرے، جس نے پالا ہے اور جس نے پرورش کی ہے یا جس نے گود لی ہے. تو وہ باپ کا نام ڈاکومنٹس میں یا کہیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا جو حقیقی باپ ہے اسی کا نام ہونا چاہیے. یہی بات مناسب ہے. ادعوہم،
تم سب پکارو انہیں لآبائہم ان کے آبا کے لیے، یعنی ان کے آبا کے ساتھ، ان کو پکارو ان کے آبا کے نام کے ساتھ. ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ مناسب ہے. اقسط زیادہ مناسب، زیادہ مناسب کا میں ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ لفظ اقسط جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ریوائز تھوڑا سا کر لیتے ہیں. اقسط، اقسط یہ ہے افضل کے ساؤنڈ پر. افضل کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ فضیلت والا. تو یہ جو ساؤنڈ ہے، اس ساؤنڈ پر جو بھی آتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے سب سے زیادہ. اکبر کا مطلب سب سے بڑا، اصغر کا مطلب سب سے چھوٹا، افضل کا مطلب سب سے زیادہ فضیلت والا، اقسط کا مطلب سب سے زیادہ انصاف والا، اور مثلا اسجد کا مطلب سب سے زیادہ سجدے کرنے والا. اور دو چار مثالیں اور دیجیے. اظہر، اظہر کا اظہر اکرم، اکرم سب سے زیادہ کرامت والا، عزت والا. اطہر کا مطلب سب سے زیادہ پاکیزہ، اطہر سب سے پاکیزہ. انور، انور کا مطلب سب سے زیادہ نور والا، انور سب سے زیادہ منور. اطیب، اطیب کا مطلب سب سے زیادہ پاکیزہ. ماشاءاللہ. اور بھی لوگ کہہ سکتے ہیں تاکہ پتہ چلے آپ لوگ بھی کلاس میں ہیں سب. مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابید، ابیض، ابیض کا مطلب سب سے زیادہ جو وائٹنس میں سب سے زیادہ ہو وہ ہے ابیض، سفید. ابیض. اسود، اسود سب سے کالا. احمر، احمر کا مطلب ہے سب سے زیادہ لال. اشرف، اشرف کا مطلب ہوا سب سے زیادہ شرافت والا. تو ہم بات کر رہے ہیں لفظ اقسط کی. اقسط کا مطلب سب سے زیادہ مناسب، سب سے زیادہ انصاف، سب سے زیادہ بہترین. اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو جس کا بیٹا ہو اس کو اسی کی طرف منسوب کیا جائے. جنہوں نے گود لیا، جنہوں نے پرورش کی، جنہوں نے پالا، ان کا نام نہیں لگے گا، بلکہ کس کا نام لگے گا؟ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ مناسب ہے، اقسط ہے. تو اقسط کی جب بات ہوئی تو ہم نے بتایا آپ کو کہ اقسط کے ساؤنڈ پر جو بھی لفظ آئے گا اس کے اندر یہ میننگ موجود ہوں گے کہ سب سے زیادہ. ابیض سب سے زیادہ سفید، انور سب سے زیادہ نورانی، اکبر سب سے بڑا، افضل سب سے فضیلت والا، اصغر سب سے چھوٹا، اسود سب سے کالا، وغیرہ وغیرہ. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم ان کو ان کے آبا کے ساتھ پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ مناسب ہے. فإن لم تعلموا آباءهم، فإن لم تعلموا تو اگر تم نہیں جانتے، آباءهم ان کے آبا کو، یعنی کون ہے اس کا باپ کون ہے، نہیں پتہ چلتا. فإخوانکم فی الدین تو تم سب کے سب دین میں بھائی بھائی ہو. فإخوانکم، فا کا مطلب ہوا تو، اخوان کا مطلب بھائی بھائی، کم تمہارے، فإخوانکم فی الدین تو وہ تمہارے دین میں بھائی بھائی ہیں. وموالیکم اور وہ موالی ہیں. موالی کہا جاتا ہے دوستوں کو، صحبت اختیار کرنے والوں کو یہ عنوان دیا جاتا ہے. تو تمہارے باپ کے بھائی کی اولاد سے ہے جس کی وجہ سے وہ تمہارے چاچا کا بیٹا ہوا. تو چاچا کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ آپ کا کزن ہوتا ہے. تو فإن لم تعلموا آباءهم اگر تم نہیں جانتے ان کے آبا کو، فإخوانکم فی الدین تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، وموالیکم اور وہ تمہارے چاچا زاد بھائی ہیں. ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، ولیس علیکم جناح اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فیما اس میں، اخطأتم به جس میں تم نے خطا کر لی، یعنی پہلے کسی کو کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا اور اس کو اس کا بیٹا بتا دیا شہرت کی وجہ سے. تو اس طرح کی غلطی اگر پہلے ہو چکی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، ہاں گناہ وہ ہے جو دل کے قصد سے کرو. ولیکن اور لیکن، ما تعمدت قلوبکم جس چیز کا تم نے قصد کیا، عمدن کیا. تعمدت جو ہے وہ لفظ عمدن سے ہے، اور عمدن کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر. ایک ہوتا ہے نا قصدن، قصدن بھی ہوتا ہے جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ،
اور عمد کا مطلب بھی ہوتا ہے جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ. تو وہ چیز جو تم نے جان بوجھ کر دل سے کہی ہے اس پر پھر تمہیں گناہ ملے گا. یعنی تمہیں پتہ ہے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں بلکہ فلاں کا بیٹا ہے, اس کے باوجود جس کا وہ بیٹا نہیں ہے تم اس کو اس کا بیٹا بتاتے ہو, تو یہ پھر غلطی ہے. وکان اللہ پریزنٹ نہیں ہے بلال بھائی, نہیں, تعمد یتعمد یہ فعل ماضی ہے. اور فعل ماضی کیسے پتہ چلتا ہے کہ فعل ماضی کے آخر میں جو ہے وہ یہ تا آتی ہے. کس طرح؟ ضرب, ضربو, ضربت, ضربت, یہ جو تا ساکن ہے نا, یہ فعل مضارع میں آپ کو کہیں بھی نہیں دکھے گی. اب آپ کو جو شروع کی جو تا ہے وہ کنفیوز کر رہی ہے کہ فعل مضارع میں سٹارٹ میں یا ہوتی ہے یا تا ہوتی ہے, جیسے یعلم اور تعلم, تو یہ وہ والی تو نہیں ہے. تو آخر والی جو علامت ہے اس کو دیکھیں, اور یہ جو شروع میں جو تا ہے یہ باب تفعیل کی بھی تو ہو سکتی ہے نا, تفاعل یا تفاعل. تو جہاں ثلاثی مجرد سے آپ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں جاتے ہیں تو وہاں سٹارٹ میں تا آتی ہے, لیکن ہم نے آپ کو کہا کہ ہم اگلی شروع کی 4-5 کلاسوں میں ہم ثلاثی مجرد میں ہی رہیں گے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو, اور جنہوں نے کافی ٹائم سے چھوڑا ہوا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو جائیں. ورنہ اگر آپ بات کریں تو یہ لفظ دیکھیں کہ یہ باب تفعیل ہے, اور اس کے بعد باب فعال ہے, اور باب فعال کے بعد یہ دیکھیں یہاں سب میں ماضی میں شروع میں تا آ رہی ہے, تفعل, تبین, تذکر, تربص. تو یہ تا جو ہے وہ فعل مضارع کی نشاندہی نہیں کر رہی, یہ تا تو فعل ماضی پر ہی لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو آخر میں جو تا ہے تعمدت کی تا, جو ضربت کے لاس میں آتی ہے اور سمعت کے لاس میں آتی ہے, وہ بتا رہی ہے کہ یہ فعل ماضی ہے. ولکن ما تعمدت قلوبکم, لیکن وہ جو تمہارے دل نے جان بوجھ کر کیا اس پر بہرحال گناہ ہے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم, سبحان اللہ. النبی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اولا, اولا ہے, اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ حقدار ہیں, بالمؤمنین, مومنین پر, من انفسہم, ان کی جانوں سے, وازواجہ, اور ان کی ازواج. کس کی ازواج؟ نبی کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج. امہاتہم, ان کی مائیں ہیں. کن کی مائیں ہیں؟ ہماری. لفظوں میں مومنین کی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم, 2 جملے ہو گئے. ایک یہ سینٹنس ہو گیا, وازواجہ امہاتہم یہ ایک الگ سینٹنس ہو گیا. دونوں پر بات کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم, ہم جو ایمان والے ہیں, ایمان والوں کے ایک تو ہمارے اپنے آپ پر ایک حق ہے نا, کیا ہم جو چاہے کھا سکتے ہیں حلال میں سے, جو چاہے پی سکتے ہیں, جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں, جو چاہے ڈیسیجن لے سکتے ہیں, جہاں چاہے آ سکتے ہیں, جہاں چاہے جا سکتے ہیں, جس سے چاہے بات کریں, جس سے چاہے بات نہ کریں. ایک ہمارا اپنے آپ پر اختیار ہے, اپنے نفس پر انسان کا جو اختیار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار ہمارے نفس پر ہم سے بھی زیادہ ہے. یہ لفظ, یہ اولا کا لفظ بتا رہا ہے. اولا, النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا, اولا ہے, بالمؤمنین, مومنین پر یا مومنین کے ساتھ, من انفسہم, ان کی جانوں سے بھی. تو یہ من کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ من کا مطلب ہوتا ہے سے, اور انفس یہ نفس کی جمع ہے, اور ہم کی ضمیر جا رہی ہے کس کی طرف؟ مومنین کی طرف, مومنین کی طرف. تو یہ ہے, تو مومنین کے جو اپنے نفس ہیں اس سے بھی زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہمارے اپنے آپ پر, یعنی ایمان والوں پر, اور کسی ایک ایمان والے پر نہیں, ہر ایک پر. جس طرح باپ کا حق ہوتا ہے نا بیٹے پر, باپ کا حق ہوتا ہے بیٹے پر کہ بیٹا, باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو روک لے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال سارا کا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا اور میرے باپ کا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو بھی اور تیرا سارا کا سارا مال بھی, یہ سب تیرے باپ کا ہے, تیرا کچھ بھی نہیں ہے. تیرا ہے کیا؟ تیرا وجود تو اپنے وجود میں ہی اپنے باپ کا محتاج ہے. سبحان اللہ. تو جب ایک باپ کا حق اپنے بیٹے پر ایسا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر ان کا تو حق جو ہے وہ باپ, سگے باپ سے بھی بہت زیادہ ہے.
بلکہ انسان کا جو اپنے آپ پر حق ہے اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی مثال کے طور پر آدمی نے فیصلہ کیا کہ مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے، یہ اس کا حق ہے نا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہیں یہاں نہیں، یہاں شادی کرنی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق اس شخص کے اپنے حق سے بھی اس کے حق میں زیادہ ہے. اور قرآن پاک کی اس پر آیت موجود ہے اسی صورت میں ایک جگہ، بلکہ وہ جگہ آئے گی تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. ابھی صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے کہا کہ تم فلاں سے شادی کر لو، تو اس نے کہا کہ یا لڑکی نے کہا یا لڑکے یعنی صحابی نے کہا یا صحابیہ نے کہا کہ مجھے وہ نہیں پسند وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی کوئی بات ہے. جب ہم یہاں پہنچیں گے تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور مومن مرد کے لیے اور مومن عورت کے لیے یہ ہے ہی نہیں، ما کانا پاسبل ہی نہیں ہے کسی مومن کے لیے اور کسی مومنہ کے لیے، کیا اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں، امرن کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو ان کا کوئی اختیار، ان کا کوئی باقی نہیں رہتا، ختم اللہ رسول کے فیصلہ کرنے کے بعد، جبکہ وہ ہو ایمان والا یا ایمان والی. تو خیر یہ آیت ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ آیت ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں وہ ایمان والا. جو آدمی کہے نہیں بھائی میرا حق میرے اپنے آپ پر حضور سے زیادہ ہے، تو بھائی وہ ایمان والوں کی فہرست سے ہی نکل گیا، کیونکہ ایمان والوں کا فیصلہ تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ ہے. اب حضور کا حق زیادہ ہے تو حضور سے محبت بھی اتنی ہی زیادہ ہو، ان پر بندہ درود و سلام بھی اتنے ہی پڑھے اور ان سے محبت کا اظہار بھی کرے وغیرہ وغیرہ. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج ہیں سب کے سب ازواج، کیونکہ لفظ ازواج آیا جو جمع ہے زوجہ کی یا زوج کی، تو جتنی بھی ازواج ہیں وہ ساری کی ساری امہات، وہ سب کی سب تمہاری ماں ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ، ام المؤمنین جو بھی ازواج ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن، تو ہم سب سے پہلے ام المؤمنین لگاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. وہ اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے اگلی جو ہماری کلاس ہے وہ ٹیوزڈے کو ہے، یہیں سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. وقت مکمل ہوا انشاءاللہ 10 بجے شروع کر دیں گے، اور انداز یہی رہے گا کہ ہم قرآن پاک کی 7 8 10 آیتوں کو، یہ سورہ احزاب بہت ہی خوبصورت، ابھی جب آپ آگے چلیں گے تو آپ کو اس میں پورا غزوہ خندق ہے پورا اس صورت میں کہ وہ کیا حال تھا، وہ کیسی ہوا چلی تھی. نہیں، غزوہ احزاب ہے. غزوہ احزاب میں وہ کیسی ہوا چلی تھی، کس طرح کافروں کے خیمے اکھڑے تھے، ایمان والوں کی کیا حالت تھی، لوگوں کی جانیں ان کے گلوں تک آ چکی تھی، نبی پاک علیہ السلام ان کو تسلیاں دے رہے تھے، اور پھر جب وہ ہوا چلی تو ان کی بڑی بڑی دیگیں اڑ گئیں، ان کے خیمے اڑ گئے. پھر کیا ہوا، پھر اس میں ازواج مطہرات اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو، پھر خواتین کے لیے جو پردے کا حکم آیا، وہ یہ بہت ہی خوبصورت صورت ہے. یعنی آپ کو ایسا لگے گا یہ پڑھنے میں کہ گویا کہ مدنی زندگی میں اور مدینہ منورہ میں جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. تو اس لیے اس کو بہت ہی توجہ کے ساتھ پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.